अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से कोलालमपुर समिट में जो शिरकत करनी थी, अब उसको मनसूख कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म भी मलेशिया के दौरे पर नहीं जा रहे हैं। रोज़नामा 92 न्यूज़ में ये खबर पहले ही लगी थी कि ये दौरा मनसूख होने का इम्कान है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक और अंग्रेज़ी अखबार पाकिस्तान टुडे में भी एक खबर लगी थी जिसकी वजाहत मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से भी दी गई है। इस मामले पे भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर और खुर्शीद शाह को भी ज़मानत पर रिहाई मिल गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, आज की जो सबसे लीडिंग स्टोरी, जो सबसे हॉट न्यूज़ इस वक्त तक है, वो यही है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया है खुसूसी अदालत का और आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने पर उन्हें सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। निज़ामी साहब, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत अटॉर्नी जनरल का जो बयान आया है वो भी कह रहे हैं कि फ़ैसला गैर कानूनी है। परवेज़ मुशर्रफ के वकील भी कह रहे हैं कि फ़ैसला गैर कानूनी है। और इसके साथ साथ DGI-SPR की जानिब से जो आज प्रेस रिलीज़ सामने आई है खुसूसी कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें उन्होंने भी कहा है कि ये फ़ैसला जो है वो शख्सी बुनियादों पे किया गया है। और इसके साथ साथ पाक फ़ौज ये तवक्को कर रही है कि आइन की रूह से, आइन के मुताबिक इस फैसले एक फ़ैसला जो है वो सामने आएगा। निज़ामी साहब, आपकी टेक इस पे क्या है? और एक लंबा सिलसिला है, ज़ाहिर इसके सियासी असरात तो होंगे। ये बहरहाल एक वाटरशेड फैसला है। इसके बड़े सियासी मुराकात भी हैं और कानूनी भी हैं, चाहे आप इससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें। तो मेरे ख्याल से इरफान कादिर साहब जो माहिर कानून भी हैं और मुशर्रफ दौर में प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे नैब के, मेरा ख्याल है। क्यों जी इरफान कादिर साहब, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? ये जी आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, बिल्कुल। आज ये जो बयान आया है, ये आला सतह की इजलास हुआ है आज, जी फौजी खुसूसी कॉन्फ्रेंस हुई है। खुसूसी कॉन्फ्रेंस, उसमें जो DGI-SPR की तरफ से है, उन्होंने कहा कि ये इस पर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है रैंक एंड फाइल में आर्म फोर्सेस के। और जिस आदमी ने 40 साल की खिदमत की है, वो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है उसके साथ, और प्रोसेस को इग्नोर कर दिया गया है। और इसको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ठीक किया जाएगा। तो ये वाकई इतना बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है इरफान कादिर साहब, जैसा कि कहा जा रहा है? ये मैं तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस समझता हूँ। और ISPR ने तो ये आज बात की है और बड़ी गार्डेड लैंग्वेज में की है। और मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज जो है उसने रिमार्केबल पेशेंस शो की है। और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने सब्र के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्योंकि मैं तो कई साल पहले ये कह चुका हूँ और कोर्ट में भी कह चुका हूँ कि ये किसी तरह से भी हाई ट्रीज़न नहीं बनता। और जब मैं पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल था तो उस वक्त एक कोशिश की गई थी कि हुकूमत को फोर्स किया जाए कि वो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हाई ट्रीज़न का केस स्पेशल कोर्ट में इनिशिएट करें। और इसके लिए जब मुझे उस वक्त के एक बेंच ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने, और मुझसे पूछा कि इन फैक्ट्स में जनरल मुशर्रफ ने हाई ट्रीज़न कमिट किया है कि नहीं किया, तो मेरा दो टोक रिप्लाई यही थी कि मेरी दानिश में उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट तो किया होगा, लेकिन उन्होंने किसी तरह से भी हाई ट्रीज़न कमिट नहीं किया। क्योंकि इसमें अगर 30-35 जजेस को हटा दिया गया है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट तो हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 209 की ये वायलेशन है। ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। निज़ामी इशारों की बातें कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने भी यूँ इशारा किया था, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के इशारे से पहले उन्होंने भी कहा था कि जो इंसाफ की तफरीक है वो नहीं होनी चाहिए। ये आगाज़ तो हुआ था इमरान खान साहब की धमकियाँ, तो रिसेंट आगाज़ इससे हुआ ना, और उसके बाद ये हुआ और उसका शाखसाना भुगतना पड़ा हमारी अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को। ये भी तो और करें ना आप। ठीक, लेकिन इन्होंने बड़ी, कादिर साहब ने एक बात की, जुडिशल रिस्ट्रेंट की। जी, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये हो गया कि कहीं भी रिस्ट्रेंट नहीं रहा। ठीक, जुडिशल रिस्ट्रेंट क्या, आप हमारी जो हुकूमती रिस्ट्रेंट आपको नज़र आता है?
سوسائٹی میں آپ کے ریسٹرین نہیں ہے اس نظامی سے صاحب؟ نظر آتا ہے جس طرح وکلا والا کا جی لگتا ہے صرف اس وقت سب سے زیادہ صابر جو ہیں وہ ہماری فوجی قیادت ہی ہے جو صبر کر رہی وہ ہے عرفان صاحب نے کہا بھی ہے انقلابات ہیں زمانے کے جو کچھ ہو رہا ہے جی جی آپ کے سامنے اور میرے سامنے یہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہے پاکستان میں عرفان صاحب نے کہا بھی ہے کہ صبر کے ریکارڈ توڑ دیے پاکستان کی فوج نے۔ نظامی صاحب ایک اور بات جو سمجھ نہیں آ رہی، بطور سینئر جرنلسٹ آپ سمجھا دیں ذرا۔ اب اس کیس میں کیونکہ اس میں پٹیشنر جو تھی، اس میں وفاقی حکومت نے اس کو سارا پروسیکیوٹ کرنا تھا، مشرف صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا، اب وہ بھی ایک پیج پہ ہیں، مشرف صاحب کے وکیل بھی اور وفاقی حکومت بھی، اٹارنی جنرل بھی، پھر اس کے بعد فوج نے بھی آج اپنے پریس ریلیز دی ہے۔ اس سارے معاملے میں ہماری عدالتی جو نظام ہے اس میں پیشی لینا یا کیس کو لٹکانا، یہی سب سے بڑا ترہ امتیاز ہوتا ہے وکیلوں کا، اور اسی میں وہ کاریگر ہوتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے موجودہ حکومت نے پہلے اس کو یا غیر سنجیدہ لیا، یا ایک بار پھر سے موجودہ حکومت کی نالائکی ثابت ہوئی کہ وہ کوئی قانونی ہیل اجت نہ ڈال سکے اور اس کیس کا فیصلہ آ گیا، ورنہ چاہتے تو لٹکا بھی سکتے تھے؟ یہ میں آپ کو وہ جو میں نے ریسٹرینٹ والی بات ہے نا وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ جی تحمل اور برداشت ہمارے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم میں نہیں ہے۔ جب میاں نواز شریف کا فیصلہ آیا ان کی پاناما والا بیل والا جو حالیہ، اور اس کو بڑھ دیا زبردستی انہوں نے، جی، اور ایک تقریر فرما دی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ غصے میں تقریر تھی بڑی کہ 7 ارب ڈالر تو 7 ارب روپے یا ڈالر جو ہیں وہ تو ان کی ٹپ دے دیتے ہیں شہباز شریف صاحب جی، اور یہ جوڈیشری جو ہے ان کا باثر یا لوگوں کے لیے اور ہے، غریب آدمی کے لیے اور پیمانہ، جس پہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آگے چلا۔ اب انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں وہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں، ان کے کچھ دن رہ گئے ہیں، جی جی 2 دن رہ گئے ان کے، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں، وہ نو ہولڈز بارڈ قسم کے آدمی ہیں، وہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عرفان قادر صاحب نے بات کی نا، یہ بڑی کوشش ہوئی کہ ان کے ساتھ بھی ہاٹ لائن جو ہے وہ اسٹیبلش کر لی جائے۔ جی جی جی، آپ کو سمجھ گیا کس جی 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 سمجھ، وہ ہاٹ لائن جو ہے اسٹیبلش، اس کے بعد خان صاحب جو ہیں انہوں نے اتنی ایمبیرسمنٹ کریٹ کی آرمی چیف کے لیے بھی، جی جی، مشرف والا معاملہ جو ہے وہ فوج کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل مسئلہ بن گیا، کیونکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ ایک صفائی چلان نہیں کر سکتا کسی فوجی افسر کا، یہ تو پھر بھی ہمارے آرمی چیف رہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ نے حکومت کی بات کی ہے، ایک جانب یہ سارے سلسلے ہیں، دوسری جانب اولین نعرہ تھا حکومت کا احتساب کا، اور اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے پیسے ریکور کرنے تھے۔ فریال تالپور صاحبہ بھی ضمانت پر رہا ہو گئی ہیں آج، خورشید شاہ صاحب بھی مبینہ طور پہ 500 ارب روپے کے زائد اثاثے تھے ان کے پاس، وہ بھی آج ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں۔ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے، اور یہ جو اداروں کا ٹکراؤ ہے یہ اب سلسلہ جا کس جانب رہا ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب۔ بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں، کچھ دنوں میں وہ چلے جائیں گے، ظاہر ہے نئے چیف جسٹس بھی آئیں گے، لیکن ہمارے یہاں اداروں کے سربراہان کی جانب سے کچھ روایات سیٹ کرنا بھی ایک تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جس طرح آپ نے بات کی کہ جب بھی کوئی معاملات غیر یقینی ہوتے تھے تو ایک کیمسٹری ڈیولپ ہوتی تھی بٹوین آرمی اینڈ جوڈیشری، اب یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے، اس کا کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے یا نقصان دہ ہے؟ آؤٹ کمز اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ اور جب حکومت پی ٹی آئی کی ہو بالخصوص ان حالات، بات یہ ہے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ جو ہے نا جی یہ تو ضروری ہے نا، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں۔ لیکن ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ مشرف کو جو سزا سنائی گئی ہے اگرچہ اس کی سمبولک ویلیو ہے اور اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، وہ بیچارے بیمار ہیں بہت، ذاتی طور پر بڑے شریف آدمی ہیں جی، لیکن اور مجھے پوری ہمدردی ان سے، میرے ان سے اچھے تعلقات بھی تھے، لیکن اگر آپ قومی سطح پر دیکھیں تو یہ ایک ایکیڈیمک فیصلہ، لیکن اس کی ٹائمنگ کچھ ایسی ہے کہ یہ کل فیصلہ آیا، ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئی، آج یہ آ گیا،
ایسے لگتا ہے کہ جیسے آصف سعید کوسہ جانے سے پہلے تاریخ پہ اپنا کو نام جو ہے ثبت کرنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی, وہ اپنی جگہ کریں لیکن ناٹ دی ایکسپینس آف دی, مطلب اس کی یہ بعد میں آ جاتا تب بھی ٹھیک تھا, اس میں جلدی کیا تھی. ٹھیک ہے نا, جس طرح اقدام آج سنا دیا, اور اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ہوتی بھی کوئی دکھائی نہیں دیتی. ہاں لیکن اس کا ایک میسج تو جاتا ہے. لیکن دوسرے بات یہ ہے کہ جیسے عرفان قادر صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کا ماحول بڑا بدل گیا. جی ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں آپ کو پابند اور جکڑی ہوئی بھی نظر آتی ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے. بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے ان میں. میڈیا کا حال دیکھ لیں آپ, لیکن پھر بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو چل پڑی ہے نا. مثلاً یہ ہے کہ آج ویسے تو دیکھیں جس طرح مشرف نے کو کیا تھا, کبھی بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں, لیکن کوئی ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی آپ کو. میرا نہیں خیال کہ جنرل قمر جاوید باجوہ یا ان کے آگے والے اب ان چیزوں لائنوں پر سوچ رہے ہیں. اللہ اس کے بالکل ہی آوا کا آوا بگڑ جائے تو پاکستان میں ایک ٹریڈیشن ہے. اچھا, آپ فوج کے صبر کی بات کر رہے تھے نظامی صاحب. پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اداروں کے ساتھ کلیش ہوتا تھا, بالخصوص پارلیمنٹ کو آپ لے لیں, پرسنالٹی کلیشز ضرور رہے ہیں لیکن اداروں کے درمیان جو اعتزاز صاحب لائن میں ہمارے. جی اعتزاز حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جی جوائز صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم. یہ آج مشرف والے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی عرفان قادر ہمارے ساتھ تھے, وہ تو کہہ رہے تھے بڑا غلط ہوا یہ, اور ISPR نے بھی کہا کہ یہ فوج میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے اس فیصلے کے بارے میں. آپ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا اس معاملے میں ادراک ہے, کچھ اپنی رائے دیں ہمیں. ٹیکنیکلٹی تو جو عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں ابھی بھی ڈسکس ہو سکتی ہے نا. ایک ٹیکنیکلٹی یہ جو کہی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ مقدمہ بار یا کو اکیوز ان کو کیوں نہیں بنایا گیا جو آرٹیکل 6 کی کلاز 2 کے تحت ابیٹمنٹ میں آتے ہیں. اب یہ اپیل کریں گے لازمی مشرف صاحب, اور اپیل میں ان کی یہ ساری یہ دیکھی جائے گی. وہ جو سینٹنس ہے, ایک سزائے 2 ججز نے سزائے موت کا کہا ہے اور ایک جج نے عمر قید کا کہا ہے, وہ بھی اگر شہید بھٹو کا کیس فالو نہ کیا جائے تو وہ بھی جورسڈکشن اور ٹریڈیشن ایسی ہے کہ ایک جج بھی کہہ دے کہ موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے تو موت کی سزا نہیں ہوتی. اس کی ایک ایکسیپشن صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس ہے, جہاں 3 ججوں نے کہا کہ سزا موت ہی نہیں, ان کو بری ہونا چاہیے, پھر بھی اس کی سزا موت کو قائم رکھنا. تو یہ ایشوز ہیں, آپ اپیل میں کریں گے. اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا کہ پرویز مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی لگا کے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سارے ججز کو گرفتار کر لیا. اس سے پہلے اس نے 12 اکتوبر 1999 کو جب کہ اس کو پرائم منسٹر نے ڈسمس کر دیا ایز آرمی چیف, اس نے ساری قبیلے کو گرفتار کر لیا پرائم منسٹر کے, اور سارے منسٹرز اور کیبنٹ منسٹرز اور پتہ نہیں کس کس کو گرفتار کر لیا. So he was also quite an adventurer. چھوٹے کام وہ بھی نہیں کرتا تھا. اچھا اعتزاز صاحب, وہ کمانڈو تھے. جی وہ کمانڈو تھے اور ظاہر ہے ایک ڈیرنگ پرسنالٹی تھے. آپ نے اپیل کی بات کی ہے, 30 دن کا وقت ہے پرویز مشرف صاحب اور ان کے وکیلوں کے پاس. کیا پرویز مشرف صاحب کا خود موجود ہونا, عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے اپیل کے لیے؟ اپیل کے لیے عمومی طور پہ تو ضروری ہوتا ہے, بالکل ضروری ہوتا ہے. پر آپ نے جب ایک نئی ٹریڈیشن کھڑی کر دی ہے کہ کانوکٹ کو وہ ہی نہیں کہ وہ کانوکٹ باہر ہو, میڈیکل گراؤنڈ پہ اس کو باہر بھیج دیا جائے, یہ ٹریڈیشن آپ نے سیٹ کر دیا اور اس میں عدالت نے بھی اجازت دی ہے اور مدد دی ہے. تو اب یہ تو ایک ایکیڈیمک گراؤنڈ ہو گیا نا کہ وہ باہر سے اپیل کر سکتا ہے کہ نہیں. وہ کنوکٹڈ پرسن, ایک کنوکٹڈ پرسن لندن بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اجازت ملی ہے آفٹر کنوکشن ٹو گو ابراڈ. یہ کنوکٹڈ باہر بیٹھا ہوا ہے اور بظاہر بیمار ہے, بہت بیمار ہے, وہ پہلے سے زیادہ بیمار ہے جو نظر آتا ہے کم از کم ویڈیو پہ.
تو یہ تو امکان ہے کہ اس کے ساتھ ڈسپینسیشن کی درخواست کی جائے تو سپریم کورٹ اس حد تک تو اس کو انٹرٹین کر لے اپیل کو کہ ایکسیپشن دے دے. نواز شریف والے کیس کی روایت یہاں فالو ہوگی. ایکسیپشن. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ اس کے محرکات کیا ہیں اس فیصلے کے، اگر آپ سیاسی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی؟ سیاسی لحاظ سے محرکات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کو گیٹس another opportunity to come out as the shining star of the army in defending the honor of the army. اور قانونی طور پہ جو امپلیکیشنز ہیں وہ اپیل میں فیصلہ ہوں گے، پر اس پہ یہ تو بات کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ ہی پرویز مشرف کہہ سکتا ہے کہ اس نے چیف جسٹس اور ججز کو گرفتار نہیں کیا تھا. اس سے بڑی ہرزہ سرائی بھی تو نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کیا ایکشن ہو سکتا ہے، کیا اس سے بڑا اور افسوسناک کام کیا جا سکتا ہے کہ ایک ادارہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ججز کو، چیف جسٹس اور ججز کو، پہلے وہ پرائم منسٹر اور پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کر چکا ہو، پھر وہ جسٹس اور ججز کو 7 سال بعد گرفتار کرے اور ان کو ڈیٹین کرے. یہ تو فوج کے دائرے سے بہت باہر نکل کے کھیلنے کی بات ہے نا. دس از ناٹ permissible under the constitution. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ اس فیصلے کے بعد یہ ایک تو سب سے پہلے یہ سنگین غداری 18ویں ترمیم میں ڈالی گئی تھی، اس میں جو سزائے موت ہے اگر میرا امپریشن صحیح ہے تو، اور دوسرے یہ کہ اس فیصلے کے بعد فی الحال تو چلے ہماری جو موجودہ قیادت ہے ماشاءاللہ ان کا کوئی اس قسم کا ردر، جو آئندہ بھی کسی کو یہ اس قسم کا اقدام جو مشرف نے کیا اس میں کوئی ڈیٹرنس ہوگی اس فیصلے سے؟ اگر یہ فیصلہ ہولڈ ہوتا ہے ان دا سپریم کورٹ آلسو تو ڈیٹرنس تو ہوگی، بالکل ڈیٹرنس ہوگی. میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو سزائے موت ہو، لیکن اس کو کوئی نہ کوئی تو اس کے خلاف پرویز مشرف کے خلاف ایکشن فار اریسٹنگ the Chief Justice of Pakistan and other judges, whether you like them or not is not the issue. آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے یہ ایشو نہیں ہے، پر چیف جسٹس اور ججز کو گرفتار کرنا ایک بڑا سنگین قسم کا کام ہے. تو اس کو اگر سزا ہوتی ہے تو قانون کے مطابق، خود ہی سب کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق چلو، قانون کے مطابق چلو. تو اب قانون نے فیصلہ دیا اور قانون راستہ دیتا ہے اپیل کا، اور اپیل کا راستہ اس لیے آسان ہو گیا ہے کہ پرویز مشرف سے پہلے ایک کنوکٹڈ پرسنالٹی نواز شریف، اس کو ملک اسے باہر خود عدالت نے جانے دیا ہے اور ایگزیکٹو نے جانے دیا ہے، تو اس کے لیے پریزیڈنٹ تو بن گیا نا. ٹھیک. اب یہ قدرت کا عجیب سلسلہ ہے کہ نواز شریف والی روایت اب پرویز مشرف والے کیس میں بھی فالو ہو سکتی ہے. اعتزاز صاحب ہونی چاہیے جی اعتزاز صاحب یہ بتا دیں، آپ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نواز شریف کے لیے ایک علیحدہ پیمانہ استعمال کریں اور پرویز مشرف کے لیے علیحدہ پیمانہ استعمال کریں. یہ تو ہم مطلب ہے جتنا بھی خلاف ہوں کسی ایک کے یا دوسرے کے، پیمانہ تو اگر ایک کے لیے آپ نے سیٹ کیا ہے تو دوسرے کے لیے بھی جی ٹھیک ہے، سلوک تو نہیں ہو سکا. اچھا اعتزاز صاحب، آپ نے کہا کہ ججز کو گرفتار کرنا یقینی طور پہ یہ ایک جرم ہے. اب دوسرا یہ بھی بتا دیں، ظاہر ہے آپ کے خیال میں جرم نہیں ہے؟ نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا پی سی او کے تحت حلف اٹھانا بھی جرم ہے؟ کیا پہلی تو بات آپ نے پہلا جو کیا ہے، کوئی پاکستان میں ایسا بندہ ہے؟ سر آئی ڈو ایگری ود یو، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ججز جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا کیا وہ بھی جرم ہے؟ وہ
बहस बिल्कुल होगी, और अपील के टाइम ये बहस मुनासिब बहस है कि आर्टिकल 6 के जो क्लॉज नंबर 2 है, जिसमें आनत करने वाले, फैसिलिटेट करने वाले, एडर्स एंड अबेटर्स को भी साथ ट्रायल उनका होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इस हुक्म को उजागर किया जाएगा। यकीनन परवेज मुशर्रफ की जानिब से उस अपील में। चौधरी साहब ये बताएं मुझे कि एक अजीब किस्म की मुझे अनोमली नज़र आई है कि जो अटॉर्नी जनरल है कैप्टन साहब जो हैं, क्या अनवर मंसूर साहब, वो बड़ा डिफेंड कर रहे हैं कि ये बड़ा गलत फैसला हुआ है और मजम्मत कर रहे हैं इसकी। तो बल्कि वो जब दौरान बहस कहा गया तो उन्होंने कहा ये तो वकील दफा की तरफ से ये बात आनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। जी। तो वकील यानी जो मुशर्रफ का डिफेंस और प्रोसिक्यूशन है वो तो एक ही हो गया इस केस में। इसकी ये कोई अजीब सी अनोमली नहीं है? ये नहीं, अनोमलस तो बात है, पर ये अनवर मंसूर साहब से आप पूछिएगा, मैं तो नहीं कह सकता। ये तो सीनियर काउंसिल, सीनियर लॉयर, उन्होंने किस वजह से ये किया, क्या जवाब था, कोई जवाब होगा उनका। he must be speaking as an officer of the court, not a lawyer of a party. He must be speaking as the Attorney General of Pakistan, not as the lawyer of Pervez Musharraf or the prosecutor of Pervez Musharraf. तो क्यों ऐसी बात कर सकते हैं? ये ज़ाती राय हुई उनकी, इसका आपका मतलब है कहने का है? मतलब है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, किस कैपेसिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मसलन ये है कि कैपेसिटी तो देखे ना, अब मसलन हुकूमत ये कह रही है, फिरदौस शाह कवान साहबा और शेख रशीद, कि जब वज़ीर आज़म बैरून मुल्क से वापस आएंगे तो वो अपनी राय देंगे। तो उनके अटॉर्नी जनरल ने तो पहले ही राय दे दी है, तो यही राय हुकूमत की होनी चाहिए। ये तो चौधरी साहब एक और बात है कि इस हुकूमत के अंदर बाक़ियात है, मुशर्रफ भी तो बहुत ज़्यादा ना, जो ज़्यादा बातें कर रहे हैं ये लोग जो हैं, ये तो मुशर्रफ के वो थे, खिदमतगार थे पहले, अब इस हुकूमत में काबीना में। बल्कि यही तो एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है इस सारे की, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा एतजाज साहब, एक और डेवलपमेंट हुई है, ज़रा उससे मुतालिक भी बता दें। फरियाल तालपुर साहिबा भी ज़मानत पर रिहा हो गई हैं। मुबैना तौर पे 500 रुपये के असास आमदन से 500 अरब रुपए के असास आमदन से जायद से खुर्शीद शाह, वो भी ज़मानत पे रिहा हो गए हैं। अब ये जो सियासी, अब ज़ाहिर है एक फ़ैसला ये भी है, कोई ना कोई असर तो इसका सियासी तौर पे होगा, तो क्या पीपल्स पार्टी के भले दिन शुरू होने वाले हैं? ये पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशिंग कोई नहीं की जा सकती। यासिर साहब, आरिफ साहब से पूछ ले, मैं कई मरतबा कहता हूं। जी हाँ, ये कहते हैं the only thing you predict is the past। ये मेरे बाद भी मेरे अल्फाज ये याद किए जाएंगे, किए जाते रहेंगे कि वो एक था बंदा जो कहता था पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशिंगी नहीं की जा सकती। चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, आपको हमने बगैर नोटिस के आज ले लिया। जी सर, थैंक यू वेरी मच। एतजाज हसन साहब हमारे मौजूद थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी वाले से, वैसे पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक कोई पेशन गोई की भी नहीं जा सकती निज़ामी सब, जो आज कह रहे हैं कि ये कोर्ट जो मजम्मत कर रहे हैं उनकी, तो हमारे ढप का फैसला है तो कोर्ट आज़ाद है, हमारे खिलाफ आए तो वो जनाब बाइस्ड है। ये इस कौम का भी मिजाज है निज़ामी साहब, वो मीठा मीठा हब ये सिलसिला इस कौम का भी है। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे भी बात करेंगे। लेकिन क्या रीज़न है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दौरा कुआलालंपुर को मनसूख किया गया है? हमारे साथ में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इसके अवलीन नारों में एक नारा एहतसाब का नारा भी था, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके अहम रहनुमा, उनके सरबराहान से लेके अहम लोगों तक वो गिरफ़्तार भी रहे, नैब की हिरासत में भी रहे। निज़ामी साहब,
یہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جو قیادت آصف زرداری ہوں، آغا سراج درانی، فریال تالپور، خورشید شاہ، یہ لوگ ضمانت پہ اب رہا ہو گئے ہیں. اب یہاں پیپلز پارٹی کے بے گناہی کے بیانیے کو درست مانا جائے یا حکومت کا بیانیہ کہ وہ کل میں کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سوال کیا گیا فیصل واڈا صاحب سے کہ جی یہ اپوزیشن کہتے نہیں، ہم اپوزیشن جو ہے نا یہ ان کو تو ہم بالکل وائٹ واش کر رہے ہیں، اپوزیشن چور ہیں یہ وہ، تو ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے ایجنڈے سے. یہ تو بات کہی گئی، لیکن عمل جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس قسم کے جو وزیر ہیں جی جی انہوں نے بہت خان صاحب کا وہ ایک اور ہیں جن کے والد صاحب کے بارے میں معینہ طور پر جی رات کو خبر آئی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آسٹریلیا میں سیر پتہ نہیں کر رہے صحیح ہیں. ہے غلط ہے، لیکن مراد سعید صاحب وہ وزیر بالکل کیا ہیں، وہ اٹیکنگ باؤلر ہیں اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی. بولر ہیں، ان کو شاباش بھی دی جاتی ہے. ادھر فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں جو جی جی ایک دو دفعہ کلین بولڈ بھی ہو چکے ہیں، جی جی دوبارہ آ جاتے ہیں باری ان سے لینے کے متعلق لیے. ان کے بیٹے کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے وہ چھوڑیں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نیریٹو جو ہے نا، جی جی اب اس کو ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا. مثلا میرے نزدیک تو ایک بڑا اچھا فارمولا ہے. دیکھیں بہت سارے ملکوں میں یہ موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے. یہ رائٹ آف بیل جو ہے یہ اپوزیشن بھی مانتی ہے، حکومتی لوگ بھی بعض مانتے ہیں. جن کے اوپر چارج ہے جی کرپشن کا، وہ کوئی فلائٹ رسک بھی نہیں ہے، آپ ان کو ای سی ایل پہ بھی ڈال سکتے ہیں، چلو ٹھیک ہے. لیکن ان کو کال کوٹری میں ڈالنا جو ہے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اگر اس ملک میں یہ آہستہ آہستہ جی جی عدالتوں سے بیلے ہونے دیں تو اس سے ٹیمپریچر بہت نیچے آ جائے گا. جی صرف اور یہ میسج جائے گا کہ آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں، اذیت نہیں دینا چاہتے. یہاں یہ احتساب سے زیادہ اذیت دینا چاہتے ہیں، انتقام لینا چاہتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے نا جی. یہ بات جو ہے اس کی اسپرٹ میں یہ جو ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فی الحال ان کا ٹارگٹ جو ہے پیپلز پارٹی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ کہیں گے کہ جناب آئیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ذرا ویک لیکن دا چین بھی ہے. آپ کو پتہ ہے نا سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن پہ اور نو کانفیڈنس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے سارا کچھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ کوئی شفقت کا ہاتھ آنے والا ہے؟ اور مکہ اچھا عمران خان پیپلز پارٹی سے مکہ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ضرورت کے لیے سب کچھ کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا میرے پاس کوئی انفارمیشن، نظریہ ضرورت. لیکن نا وہ دوسری طرف بلاول صاحب نعرہ لگا رہے ہیں کہ 27 دسمبر کو اپنی والدہ کی یوم شہادت پر وہ لیاقت باغ میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے پیپلز پارٹی کی نئی جہت قائم کریں گے. جی اب اگر تو یہ واقعی میرٹ پہ ہو رہا ہے سارا کچھ، پھر تو شاید یہی ہارڈ لائن لے. جی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ مینج کرنا پڑے گا ان کو، اور وہ اسی طرح مینج ہوگا. ان کو پی ایم ایل این کو بھی چاہیے کہ مثلا، اور پھر یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنایا ہوا انہوں نے، جی جی جس کے بارے میں اے این ایف کئی واٹس ایپ پہ آپ جج بدل دیتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آپ نہیں جی جی یار خدا کا واسطہ کریں. یہ قرون اولیٰ کی جو انتقامی کارروائیاں ہیں، یا کم از کم وہ جو ظہور اللہ کے اوپر بھینس کی چوری کا مرام ہے، اور چودھری شجاعت تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں حرکتیں نہ کریں آپ. ویسے ان سارے حالات میں چودھری شجاعت ایک بڑے روایت پرست اور بڑے اخلاقی لحاظ سے بڑے پرانا باتیں ان کی وہ اپنی جگہ پہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو، اور اس کو آپ عمران خان کی زبان میں اس کو مکمکا کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس کو آپ ریئل پالیٹکس بھی کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے تو یو ٹرن کہ ہی از دی مدر آف آل یو ٹرن. جی 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 ہاں وہ اس پہ آپ ہی سب. ایسے نظامی صاحب ایک اور امپورٹنٹ آپ نے وہ یو ٹرن کا ذکر کر ہی دیا ہے. پہلے یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب کوالالمپور سمٹ میں شرکت کریں گے، پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ وہ نہیں جا رہے ہیں. روزنامہ 92 نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کا دورہ منسوخ ہونے کا امکان ہے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان ٹوڈے میں ایک خبر لگی تھی، اور اس سمٹ کے ایجنڈے کو لے کے پھر جو ملیشین پرائم منسٹر ہاؤس ہے ان کی جانب سے ایک وضاحتی بیان بھی سامنے آیا ہے. وہ ہمارے ہی پاکستان ٹوڈے کی خبر کے جواب میں آیا. جی 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 بالکل، وہ انہوں نے مینشن بھی کی ہے. اچھا، اس مزیدار بات ہے کہ جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سمٹ کے انعقاد کی تجویز وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دی تھی. اچھا اور وہاں سال بھر ستمبر میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر جب ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترک صدر طیب اردوغان نے تو
ملک کا فیصلہ ہوا کہ یار یہ اسلامی ملکوں کا ایک بلاک ہونا چاہیے اسلاموفوبیا جو اسلاموفوبیا کے اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے. اب آج جو مہاتیر صاحب نے بیان ہمارے ہی خبر کے جی ہاں وہ مینشن بھی کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے مینشن کیا, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کسی کے خلاف نہیں تھا. یہ تو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو عمران خان صاحب کی پذیرائی کے لیے ان کو توقع تھی کہ وہ بڑی زبردست تقریر کریں گے, ان کو پلیٹ فارم مقرر ہوا, اور یہ تاثر بالکل ان کا غلط ہے کہ او آئی سی کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی آرگنائزیشن بنائی جا رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب 56 کے 56 ممالک کو جی انوائٹ کیا, جتنے اسلامک ممالک ہیں ان کو او آئی سی کے جتنے ممبرز ان کو انوائٹ 6 ممالک کے سربراہان جا رہے تھے, جن میں عمران خان صاحب بھی تھے, اب وہ نہیں جا رہے ہیں. نظامی صاحب نہیں عمران خان صاحب تو نہیں جا رہے, وزیر خارجہ بھی نہیں جا رہے. جی یعنی اس کو یو ٹرن سے زیادہ آپ کتنی بڑی یو ٹرن ہے. سوال یہ سفارتی فیصلہ ہے یا یہاں بھی ہماری معاشی کمزوریاں آڑے آ گئی ہیں؟ دیکھیں مجھے دیکھیں نا, اسپیکولیشن تو کی جا سکتی ہے جی کہ خان صاحب جاتے ہیں سعودی عربیہ ایمرجنسی دورے پہ, اس کے بعد آتے ہی آپ اپنا ڈیسیژن بدل لیتے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ہے. جی جو ہمارے لونز ہیں ان کو گرانٹس بدل دیا گیا ہے, کیا کیا گیا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. جی اچھا, او آئی سی کو لیٹ سپوز نظامی صاحب, لیکن دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک اچھے فنڈ ریزر ہیں. انہوں نے پاکستان کے مفاد میں ٹھیک فیصلہ کیا. A bird in hand is better than the bird in the bush. کیا ہونا تھا وہاں جا کے ملیشیا میں, تقریریں کر دینی تھی آپ نے کہ اسلاموفوبیا ختم کریں, یہ کریں خوف کریں. اب مہاتیر محمد بھی عمر کے اس حصے میں جہاں آپ کو پتہ نا کیا انہوں نے انور ابراہیم جو ان کے ڈیزگنیٹڈ ایئر ہیں ان کو اقتدار منتقل کرنا تھا. انہوں نے کہا یہ میں ابھی نہیں کروں گا, میں اس نومبر میں ہو رہی ہے ایک سمٹ ہو رہی ہے ان کی شاید آسیان کی, اس کے بعد کروں گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک چراغ سحر ہے, بجھا جاتا ہوں. تو خان صاحب نے سوچا ہوگا یار کہ یہ ریلیزم تو یہی ہے, اور یہ فنڈ ریزنگ کا پاکستان کے لیے تقاضا یہی ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, یہ علامہ اقبال کا ہے. اچھا نظامی صاحب, اگر جو سعودی عرب کا یہاں بیانیہ ہے او آئی سی کو لے کے, اگر او آئی سی کے متبادل بھی کوئی پلیٹ فارم آ رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ او آئی سی کے کریڈٹ پہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا اسلامک ورلڈ کو لے کے وہ نہیں ہے, اور او آئی سی اس وقت صرف سعودی عرب کی جانب سے اسلامک دنیا پہ ایک اجارہ داری کا نام رہ گیا؟ بات یہ ہے, وہ ان کو بھی انڈونیشیا کے صدر نے بھی دورہ کینسل کر دیا. جی وہ بھی نہیں آیا, اور پھر اتنا دباؤ پڑا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے, اب وہ بھی نہیں جا رہے. جی بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایک بہت وائڈر کوشچن ہے وہ کھول دیا. یہ جو مہاتیر محمد ہیں انہوں نے کشمیر پہ ایک دو ٹوک سٹینڈ لیا تھا. یس, یہ جو کشمیر لاک ڈاؤن ریسنٹ جو لہر ہے آزادی آئین کو کی جی آئینی حیثیت دینے کے لیے آرٹیکل 570 کے زمام کو آئینی حیثیت دینے 370, طیب اردگان نے بھی یہ کیا تھا. ٹھوک بجا کے انہوں نے انہوں نے یہ بھی کہا مجھے کہ ہم انڈیا کو پام آئل نہیں بیچیں گے اپنا. جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروتون گاڑی جو ہے جو وہ بھی گفٹ کی ہے, وہ گفٹ کی خان صاحب کو. تو ملیشیا نے تو بڑا عمران خان کے معتقد لگتے ہیں مجھے خان صاحب کے. اور مہاتیر محمد تو آئیڈیل تھے عمران صاحب کے. اب یہ تو چلے ایک بات ہے. اب آپ آ جائیں جو ایک لارجر بات کی طرف, جو میں جس کی طرف آ رہا تھا. او آئی سی کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. کریڈٹ پہ کیا ہے ان کے؟ سوال یہ ہے. اس کا کریڈٹ پہ صرف یہ ہے کہ جب یہ شاہ فیصل نے قائم کی, لاہور سمٹ ہوا, قذافی آئے, بھٹو صاحب زندہ تھے, انہوں نے کانفرنس جن کو جوڈیشل مرڈر جن کا کیا گیا بعد میں, مجیب الرحمان آیا وہاں پہ, پاکستان اور بنگلہ دیش کی پہلی دفعہ وہاں ایک قسم کی صلح ہوئی. قذافی تھے, ابو مدین تھے, یاسر عرفات تھے. یہ تھی ہائٹ آف او آئی سی. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ نشستن مفتن برخاستن بن گئی, اور اب تو نشستن بھی نہیں رہی. اچھا یہ انہوں نے, آپ مجھے بتائیے کشمیر پہ کیا رول ہے؟ انہوں نے انڈیا کو بلا لیا تھا, مودی کو اعلیٰ
ایوارڈ بھی دیا کہ نظامی صاحب آپ نے شاہ فیصل نہیں کا وہ ذکر تو کر دیا. سعودی عرب نے دیا نا, میں اوائس کی بات جی جی میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں, آپ نے شاہ فیصل کا ذکر کر دیا, یاسر عرفات کا, قذافی کا. ان میں سے کوئی بھی بدقسمتی سے اپنی موت, طبی موت جسے کہتے ہیں, وہ نہیں مرا یا اس دنیا سے نہیں گیا. وہ مبہم ہی رہیں ان کی اموات. وہ جس آپ اسلامک سمٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ایک تھریٹ تھا باقی دنیا کے لیے کہ مسلم ورلڈ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. ایسی لیڈرشپ کیا آج وہ دیکھیں آپ, وہ ہائٹ آف تھی, وہ زمانہ تھا جب اوپیک نے پہلی دفعہ قذافی کی قیادت میں تیل کے اوپر اپنے وسائل پر خود قبضہ کیا تھا. جی اس سے دنیا میں جو تیل کا کرائسس پیدا ہوا تھا, ادھر OIC ہوئی تھی. وہ ایک دہشت ثانیہ کہہ لیں اسلام کی, اگر آپ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ملک کٹھے ہوں. اب تو بالکل شرارہ بکر کیا ہوا. آپ دیکھیں اب ناراضگی تو صحیح ہے نا, اب قطر اور سعودی عربیہ ایک طرف ہے. جی یمن میں جو جنگ جو ہوئی تھی وہ ختم وہ ناکام ہو چکی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک الگ گروپ بن گیا ہوا ود ان دی اسلامک ورلڈ. قطر کو نکو بنا دیا انہوں نے. اچھا نظامی صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب یمن کے معاملے پہ سعودی عرب نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے گیا تھا اور اس کے بعد سعودی عرب سے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے عوام کا یہ فیصلہ ہے, لہٰذا ہم یہاں پہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ نواز شریف کا دور تھا. جی نواز شریف کا دور تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ آج اگر سعودی عرب کی کچھ ڈیمانڈز ہیں بھی تو پاکستان کو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا, پارلیمنٹ سے مشورہ کر کے جو بھی ڈیسیجن آتا اس پہ بھائی پارلیمنٹ کو تو بالکل مارجلائز کر دیا ہوا نا ہم نے. کشمیر پہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا جس میں خان صاحب تشریف نہیں لائے, آئے تھے یا نہیں آئے؟ نہیں خان صاحب کشمیر کے سیشنز پہ تو آتے رہے, لیکن وہ نواز شریف کے دور میں جب یہاں پہ آئی تھنک ترکش پریزیڈنٹ آئے تھے اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں میرا مقصد کہنے کا پارلیمنٹ تو بالکل مارجلائز ہو چکی ہوئی ہے نا. پارلیمنٹ کو اب اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنی نیشنل سوورنٹی کو اسرٹ کریں. جس طرح 16 دسمبر کے موقع پہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا, کئی مواقع ہوئے جس میں جنرل رحیل شریف کے وہاں یہ نیشنل ایکشن پلان بنا, سارا کچھ ہوا, پارلیمنٹ کو انوالو کیا گیا. اب تو پارلیمنٹ جو ہے بالکل اس معاملے میں رضا ربانی صاحب نے ایک پیپر لکھا جو میرا خیال ہے میں ابھی پڑھا نہیں پورا, وہ میں اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کس طریقے سے پارلیمنٹ کو بالکل ریڈنڈنٹ کیا جا رہا ہے. جی اچھا نظامی صاحب, رضا ربانی صاحب کا آپ نے ذکر کر ہی دیا. یہ تو خیر آج بہت سے معاملات ہیں, لیکن جو اہم معاملہ جو اس سوسائٹی کا کلمیہ بھی PIC اٹیک, وہ آج خبروں میں نہیں تھا, دبا رہا, لیکن ڈراپ سے اس کا وہی روایتی ہونے والا. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے, یہ نیوز سائیکل ہے, 2 دن چلتا رہا PIC کا اٹیک, پھر آ گیا تفصیلی فیصلہ. جی آج تفصیلی فیصلے پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی. کل تک وہی ہمارے ساتھ پر سوار تھا. آج یہ مشرف کا ٹرائل ہے, کل پتہ نہیں کچھ اور ہو جائے گا. اسی لیے میڈیا جو ہے یہ کسی فوکس تو ہم کرتے نہیں ہیں. نظامی صاحب یہ پکچر سین سے ختم ہو جائے گی, کل کوئی اور خبر ہوگی, پرسوں کوئی اور خبر ہوگی, لیکن حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے, گورنرز کا کام یہ ہوتا ہے, جب اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو اس کے بعد ایسے اقدامات کیے جائیں آئندہ کوئی ایسا بدنما واقعہ نہ ہو. نہیں, لیکن ایک میڈیا زیادتی کر رہا ہے تھوڑی سی سے, کہ جو عمران خان کے بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ, وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ دے دیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک مخصوص سیاسی میلان طبع ہے, یعنی وہ بہت زیادہ پرو PMLN ہے. یہ موصوف بھی بڑے جو برخوردار ہیں, میں نے سنا یہ کہ کافی لاوالی طبیعت کے مالک ہیں, وائلنس کی طرف ان کا رجحان رہتا ہے. اور یہ ایک زمانے میں جب دھرنا ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا, تو اس زمانے میں عمران خان صاحب کے دھرنے میں وہاں بھی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. جی صداقت عباسی صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی. عباسی صاحب نے ان کو پیٹ بھی دیا بڑا, پھر عباسی صاحب سے خان صاحب ناراض بھی رہے. خان صاحب بڑے نکو نک رہتے تھے. جی اب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی وہ بعض اوقات بڑی امبیرسنگ سچویشن خان صاحب کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں. 2 سال صداقت عباسی عمران خان سے نہیں ملے. پھر ایک دن, ظاہر ہے وہ بھی تھوڑے ضدی آدمی ہیں, پھر ایک دن خان صاحب کو خود بلانا پڑ گیا صداقت علی عباسی کو فون کر کے کہ عباسی صاحب آ جائیں. پھر ان کو ٹکٹ دیا, ظاہر ان کے ساتھ پبلک تھی, تبھی شاید خاقان عباسی کو ہرا کے وہ آ گئے. تو یہ احسان صاحب کی طبیعت خیر ایسی ہی ہے. تو لیکن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے ان کو کوئی پروٹیکشن یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب کے وزیر اعظم ہیں اس لیے ان کو نہیں پکڑا جا رہا. میرا نہیں خیال کہ صحیح ہے یہ بات.
خان صاحب کی جانب سے کوئی پروٹیکشن ہو یا کوئی اور معاملہ، یہ اس طرح کا کوئی بات نہ سننے کو ملی ہے نہ دیکھنے کو ملی ہے، لیکن وہ میئرز کون سے ہیں، وہ پریکاشنز کون سی ہیں، وہ اقدامات کون سے ہیں کہ یہ اب واقعات نہ ہوں پی آئی سی جیسے؟ اور چودھری شجاعت صاحب ایک اور بات کہتے ہوتے ہیں، مٹی پاؤ نظامی صاحب اسے ہر چیز ہوتا ہے مٹی پاؤ. نہیں لیکن اب آپ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، نیوز سائیکل آ گئے نکل کے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. نظامی صاحب ہمارے پاس تو نئی خبر آئے گی، ہم نے آئے روز نئی خبر دینی ہے، لیکن حکومت کا کام تو یہ معاملات سدھارنا ہے نا. ہم خبر دیں یا نہ دیں، حکومت کی آپ بتائیے موجودہ جو پنجاب میں قیادت ہے اس کو چیز کو سدھر سکتی ہے؟ دیکھیں اگر یہ کام کرنا چاہیں تو ہی کین ڈو، they can do not he can. They don't have the capacity. ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.